बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात के हवाले से अवामी राय और ख्वाहिशात पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट और एक अच्छी खबर सामने आई, वो आपसे शेयर करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है और इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। अदालती फैसले में यह बताया गया है कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर गज़ा में कार्रवाइयाँ की, जिसमें आम शहरियों की शहादतें हुई। इसराइली हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसराइल पर नस्लकुशी का मुकदमा बिलाशुबा एक अच्छी खबर है और जनूबी अफ्रीका इस मामले में तारीफ़ का मुस्तहक है, क्योंकि जो काम दर्जनों इस्लामी ममालिक नहीं कर सके वो जनूबी अफ्रीका ने कर दिया। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले बड़े सवाल की तरफ, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और ख़ास तौर पर ये इलेक्शन एक्सपर्ट स्पेशल शो इस वक्त आप देख रहे हैं और आप हमें इलेक्शन तक तकरीबन रोज़ाना ही देखेंगे और हम आपके सामने जो इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, हमारा पैनल मौजूद होगा, वो हम आपके सामने रखेंगे। इश्यूज़ भी और हमारे सवाल भी इसी तरह से हम उठाते रहेंगे। जिस तरह कल भी नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि सियासी जमातों और रहनुमाओं की मकबूलियत के हवाले से बड़े सर्वेज आ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की बड़ी मुख्तलिफ आरा थी इस बारे में, तो आज हमने सोचा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों से आवाम की राय ली जाए, उनसे भी जाना जाए कि उनकी पसंदीदा जमात कौन सी है। आइए पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं, मुख्तलिफ शहरों के लोगों की राय क्या है कि उनकी जो फेवरेट पसंदीदा जमात कौन सी है। पहले आप वो देखिए, फिर हम अपना सवाल एक्सपर्ट्स के पास लेके जाएंगे। नेशनल पार्टी को वोट दूंगा क्योंकि 2008 से लेकर 2013 तक जो अमीन नेशनल पार्टी की खिदमत है एजुकेशन के हवाले से या हेल्थ के हवाले से, तो उन्होंने बहुत काम किया है, तो मेरा वोट भी उनके लिए। उम्मीद तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको वोट देंगे इंशाल्लाह। उसके दौर में चीज़ें महंगाई और बड़ा कुछ बेहतर थी। पीटीआई को वोट देंगे सर, उसकी दौरे हुकूमत में बेहतर था निज़ाम, जो भी था, महंगाई भी कम थी, सब कुछ। पीटीआई को वोट देंगे जनाब, काफ़ी काम किए माशाल्लाह इमरान खान ने। हम जी इमरान खान पीटीआई। मैं मताब खान को सपोर्ट करता हूँ, मेरा वोट उसके साथ है। वोट नवाज शरीफ का। ये जी सियासी जमात का तो नहीं, हमारे सरदार मताब साहब हैं, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमने उनको वोट देना है। हमारा प्रोग्राम है कि हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ को देंगे, नवाज शरीफ को सपोर्ट करें। वोट मेट्रो का है, जिन्होंने हमारे मुल्क की तरक्की की है, मेट्रो का है, मेट्रो ट्रेन बनाई है उन्होंने, मोटरवे बनाई है उन्होंने। मेरा वोट खान साहब का वोट है। गरीब आवाम के लिए फ़ायदे के देखेंगे कि जो उनके लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इस्लाम के लिए बेहतर है। वो पाकिस्तान में एक ही पार्टी है, नवाज शरीफ की पार्टी है, इंशाल्लाह उसको देंगे। वोट इमरान खान के लिए। इमरान खान को। इंशाल्लाह इमरान खान का है। हमारा वोट इमरान खान। हमारा वोट नवाज शरीफ का है। मैं समझता हूँ कि इस अवाम में शऊर लाना, जो मेरे ख्याल से जीते जी हम मुर्दा थे, हमें किसी चीज का पता नहीं था, शऊर नहीं था, वो शऊर जो खान साहब ने हमें दिया है, तो मैं समझता हूँ उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि वोट मेरा सिर्फ खान का है। खुद इमरान खान ने भी कहा है कि अगर आपने गलत लोगों को वोट दिया ना तो मैं 5 साल के लिए बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरा जो वोट है ना वो कैदी नंबर 804 का है। मैंने वोट उसको देना है जो शेर जेल में पड़ा हुआ है, कैदी नंबर 804। वोट पीटीआई का ही है। हम सजे वोट पीटीआई को देंगे। इमरान खान का। इमरान खान को। वोट मुला को देना है, क्योंकि इस्लाम है ना सवाब की नियत पे। मौलाना फजल रहमान को। वोट सिराजुल हक को जी। इमरान खान को। इमरान खान बस वही लीडर है, ये और तो सारे चोर है। वोट इमरान खान। इमरान खान को, बस अच्छा आदमी है ना, लोगों से अधिकार दे, अस्पतालों का निजाम ठीक था। इमरान खान। बिलावल बेटा वज़ीर आज़म बन जाए, चाहिए ना। देखो वो बेनजीर कितनी अच्छी वज़ीर आज़म थी, न इतनी महंगाई थी, न पूछताछ, न आराम से वो हुकूमत कर रही थी। इमरान खान के पार्ट का। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। मैं और हमारे घर वाले मुकम्मल जो है पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं सर, और इंशाल्लाह वोट सिर्फ इमरान का। वोट तो हमारा इरादा था कि ना दें, क्योंकि हमारा तो जो लीडर है वो तो बंद है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि किसी अच्छी पार्टी को या आज़ाद को दें। हम लोग इमरान खान को वोट देते हैं जी। इंशाल्लाह इस बार मैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वोट दूंगा। इमरान खान को वोट देंगे। मैं जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब को वोट दूंगा। मैं इस दफा वोट एनपी को दूंगा। खान जो भी खड़ा करेंगे उसको वोट देंगे। हमारा तो इनकी तरफ है कि हम जो है नवाज शरीफ के लिए उनको वोट देंगे। मेरे तो खुद पीटीआई की तरफ जो है कंसेप्ट है कि मैं पीटीआई को वोट दूंगा। सियासी जमातों से बेहतर है किसी शख्सियत को वोट दिया जाए, क्योंकि किसी नए चेहरे सामने आने चाहिए, पुराने तो आगे चले गए, हुआ तो कुछ नहीं है। मैं बेटा वोट दूंगा मुस्लिम लीग नून को। उसकी रीज़न ये है
کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ 10 سال پنجاب میں رہی اور انہوں نے تقریباً تمام قسم کی مہنگائی کو کنٹرول رکھا. انشاءاللہ تعالی جیتے گا ساڑھے چوتھے وزیر اعظم نواز شریف ہے. ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں اس لیے کیونکہ نواز شریف نے جب بھی مشکل گھڑی آئی ہے تو نواز شریف صاحب نے ساتھ دیا ہے. میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں نون لیگ کو اور وہ ان کے کام کی بنیاد پر کرنے جا رہا ہوں. سر جی ووٹ تو دوں گا نواز شریف کو ووٹ دوں گا. ہم شروع سے اسی کے فیوریٹ ہیں نواز شریف کے. ایک پارٹی جس کو مسلسل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا ووٹ تو اسی کے ساتھ ہے. میں تو ووٹ پی ٹی آئی کو دوں گی کیونکہ جو حالات ہیں آج کل پاکستان کے تو وہ پی ٹی آئی ہی صحیح ہے. ناظرین یہ تھی عوامی رائے پاکستان کے مختلف شہروں میں. ظاہر ہے ووٹ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ جمہور کی آواز ہوتا ہے ووٹ, اور کیا سوچتی ہے جمہور, کیا ہوتی ہے عوام کی آواز, وہ کیا سمجھتے ہیں, کون سی ایسی سیاسی جماعت, کون سا ایسا لیڈر ہے جو ہمارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب. آج ہمیں جوائن کیا اجمل ستار صاحب نے جو ایکسپریس نیوز کے الیکشن سیل کے ہیڈ بھی اس کو کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے چونکہ ہم انتخابات کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اور اس پر بھی ہم ان سے بھی بات کریں گے. اور نوید صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. نوید حسین صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ یہ تو ایک رائے تھی عوام کی, یہ اس طرح کا سروے نہیں, اس کو سمجھیے گا پلیز. یہ ایک عوام کی رائے تھی کہ عوام انتخابات کے نزدیک کتنی سنجیدہ ہے انتخابات کو لے کر, اور وہ کتنی سنجیدہ ہے اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ کیا سوچتی ہے کہ وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو ان کے مسائل کو سمجھتی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت کون سی سیاسی جماعت اوور آل ہم بات کر رہے ہیں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی ہم نے لوگوں کی رائے لی تو ہمیں یہ انداز ہوا کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, پنجاب میں نون لیگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, باقی جماعتیں جو ہیں وہ کم تعداد میں ہیں لیکن اوور آل پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ ہم نے کچھ شہروں کو اس میں عوامی رائے لی ہے. نوید صاحب آپ کے خیال میں کون سی جماعت حکومت بنانے کے لیے فیوریٹ ہے؟ دعا دیکھیں, سب سے پہلے میرے خیال میں پی ٹی آئی تو اس سوال میں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. سوال جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ جو کر دیا گیا ہے اس کی بحیثیت پارٹی, اس کی تو جو پہچان ہے, جو شناخت ہے وہ چھین لی گئی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف جس کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, جس پارٹی کو تقریباً توڑنے کے لیے تمام کوششیں کی جا چکی, جس سے اس کا الیکشن سمبل چھین لیا گیا. الیکشن کے دوران الیکشن سمبل ہی جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کی پہچان ہوتی ہے, خصوصاً پاکستان میں, پاکستانی جمہوریت میں, جہاں پہ پاکستان میں جو آپ کا لٹریسی ریٹ ہے, جو شرح خواندگی ہے وہ تقریباً 40-45% ہے, اور جو زیادہ تر ہماری کانسٹیچوئنسیز ہیں, جو ہمارے حلقے ہیں وہ دیہی علاقوں میں ہیں, اور دیہی علاقوں میں پھر شرح خواندگی جو ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو اب ان کے لیے تو بیٹ جو ہے وہ سمبلائز کرتا ہے, وہ نشان ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی سے آپ نے بیٹ لے لیا, اب اس کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, مختلف جو ہے وہ الیکشن سمبلز کے تحت لڑ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو تو آپ ایکویشن سے ہی باہر کر دیں اور یہ کہیں کہ جی کون پاکستان مسلم لیگ نواز گورنمنٹ بنائے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی. تو وہ تو نوشتہ دیوار ہے, وہ سب کے سامنے ہے, دیٹ از رائٹنگ آن دی وال, کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب آئے, جس طرح سے عام ووٹرز کی رائے سنی, وہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ انہوں نے کھل کر بتایا, جو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں انہوں نے کھل کر بتایا, جو پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی یا جو بھی دوسری جماعتوں کے ہیں لیکن کھل کر انہوں نے بات کی ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے نقطہ. دعا میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو جب آپ نے اس سے الیکشن سمبل چھین لیا, جب وہ پارٹی کیمپین نہیں کر پا رہی, یہاں تک کہ پرنٹنگ پریسز کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایسے پوسٹر نہیں بنائیں گے جس کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہو. تو اگر اس طرح سے ایک پارٹی کو آپ نے الیکشن سے ورچولی باہر کر دیا ہے, اب اس کے جو یہ تو میرے خیال میں یہ ریزیلینس ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ ابھی تک میرے خیال میں جتنا بھی پریشر, جتنے بھی ٹیکٹکس یہ کیے گئے تھے اس لیے کہ پی ٹی آئی کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ بھی جس طرح سے بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا, تو اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی الیکشن کا بائیکاٹ کر دے. لیکن انہوں نے بائیکاٹ
نہیں کیا. تو اب جو رائٹنگ آن دی وال ہے وہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جس طرح سے اپنا بیانیہ قربان کر کے اس کو وہ آئے اور جس طرح سے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی مرضی کی بنائی گئی اور ان کی مرضی کے لیے جو چیزیں سامنے تھیں انہی پروگرام میں ہم بیٹھ کے ڈسکس کیا کرتے تھے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے ہوئیں. اس کے بعد نواز شریف آئے تو یہ سب جانتے ہیں کہ بساط کس کے لیے بچھائی گئی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں یہ بھی سوچنا ہوگا اور اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے کیمپیننگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے اسٹرانگ ہولڈ میں پنجاب میں آ کے جلسے کر رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ 11th آور پہ بازی کسی اور طرف پلٹ لی جائے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آزاد امیدواروں کو ملا کے, آزاد سے میرے خیال میں مراد ان کی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ میں ملا کے وہ گورنمنٹ بنائے. آزاد سے مراد ان کی قید امیدوار ہیں. عامر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے یہ بازی 11th آور پلٹ سکتی ہے جس طرف اشارہ کریں نوید صاحب؟ اور جو ہمارا سوال کون سی جماعت اس وقت حکومت بنانے کے لیے آپ کو اسٹرانگ نظر آ رہی ہے پوزیشن میں اور فیوریٹ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ جن ایشوز کی پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں, ظاہر ہے کچھ قانونی معاملات ہیں, اس کے باوجود سپیس تو ہے, ہم آگے چل کر بات بھی کریں گے کہ کچھ اور مزید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے, تو جو وہ ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن آپ کے خیال میں ابھی کون ہے مضبوط پوزیشن میں حکومت بنانے کے لیے؟ دعا دیکھیں, مجھ سمیت کسی پہ بھی کسی بھی خواہش کو تجزیے میں بنانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ میری کیا رائے ہے وہ میں دوں گا, دوسرے صاحبان اپنی رائے دیں. ہر ٹیلی ویژن ہر جگہ پہ اخبار میں لوگ تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. جو بائیکاٹ کی بات ہے تو میرا خیال ہے اتوار کو چونکہ خان صاحب نے لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا ہے تو اس کا نتیجہ دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ بائیکاٹ ہی کر جائیں. آج ابھی آئی ہے یہ خبر بھی کہ کچھ اکاؤنٹس میں پاکستان کے اندر بڑی رقمیں منتقل ہوئی ہیں جس کو تمام انویسٹیگیشن کے ادارے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک نئی بڑی گرفتاریوں کا پیش خیمہ ہوگا. یا تو وہ لوگ آ جائیں سامنے کہ جی ہمیں فلاں عزیز نے پیسے بھیجے ہیں, یا پھر وہ تیار ہو جائیں, پھر دیکھ لیں آپ کہ کیا بنے گی. اب بات جو ہے نا سمپل, یہ لوگوں کی رائے ہے اور وہ بالکل ہونی چاہیے. ہم نے تو کسی کو, اس میں اسلام آباد بھی تھا, اس میں لاہور بھی تھا, پشاور بھی تھا, ہم نے تو ٹیم نکال دی کہ جہاں سے مرضی جس کے سامنے مائک رکھیں اور پوچھ لیں. وہاں پہ یہ تو تھا ہی نہیں کہ جی آپ نے کس کے حق میں جانا ہے کس کے خلاف جانا ہے. وہ کوئی ڈرامے بازی تو ہمارے ہاں ہوتی نہیں, باقی جگہوں پہ ہوتی ہوگی. ہم نے تو فیئر رائے دی ہے جہاں سے جو, اور آپ نے اس کا نتیجہ بھی سنا دیا. اب سمبل جو ہے نا یہ بڑی زیادتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کا سمبل چھین لیا. بھائی پی ٹی آئی نے اپنا سمبل خود چھنوایا. پہلے انہوں نے لا بنوایا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن کمیشن باضابطہ طور پہ انٹروین کر سکتا ہے. یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے, قانون کے اندر موجود ہے. آدم نذیر طاہر نے بھی بتا دیا, سپریم کورٹ کے فیصلے نے بھی بتا دیا. اب پچھتانے کی بات نہیں ہے, آپ کرا لیتے الیکشن, آپ کے باغی اراکین نہ جاتے. مجھے تو دو چیزیں میں فورسی کر رہا ہوں, کیونکہ ایک فیصلہ چونکہ ابھی سپریم کورٹ نے منڈے کو شروع کر رہی ہے نا, سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کا 6 رکنی بینچ بیٹھنے جا رہا ہے. منڈے کو چونکہ 5 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے, جو قاسم سوری والی اس پہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے دیا تھا نا ایک فیصلہ کہ جی یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی, اور یہ تو قاسم سوری والا ایشو پرسوں ایک الگ بینچ 5 رکنی دیکھ رہا ہے, 6 رکنی بینچ دیکھ رہا ہے فوجی عدالتوں میں, جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ فیصلے کر لیں, اناؤنس نہ کریں ہمارے فیصلے تک. اب اگر وہ اجازت ہو جاتی ہے, اور جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پہ اگر 102 کیس ہیں تو 7-8 لوگوں کو بری کر رہے ہیں, باقی کی سزائیں ہیں, تو آپ یہ نہ بھولیں کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے سزا بھی موجود ہے, اور اس کا فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دے. اور ان فوجی عدالتوں کو اگر کر دیا جاتا ہے کہ اوکے ہیں سزائیں, تو اس کے بعد یہ بڑا سٹرونگ کیس بن جائے گا کہ اس پارٹی پہ بین کر دیا جائے جو پاکستان کی ریاست پہ ایسٹس پہ حملے کرتے ہیں, نہ شہداء کو چھوڑتے ہیں نہ بلڈنگز کو چھوڑتے ہیں. تو پھر جس کے دل میں جو آئے وہ بات کرے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کام آگے چل کے ہو جائے گا, کیونکہ اب یہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر اپیل لگ چکی ہے, کیونکہ 184(3) میں تھا, لہذا وہ بڑا بینچ 6 رکنی اس کو سننے جا رہا ہے پرسوں. تو یہ چیزیں اگر ہم ملاتے ہیں اور آپ خود اپنے لیے مشکلات ڈھونڈتے ہیں کہ آپ سٹیٹ سے بات کرنے کی بجائے حملہ کرتے ہیں, اور پھر آپ ریکویسٹ بھی یہ کرتے ہیں اور دھمکی بھی یہ دیتے ہیں کہ میں نے صرف بات بھی اسی سے کرنی ہے جو طاقتور ہے. تو اگر آپ سے بات نہیں ہو رہی اور آپ پولیٹیکل راستہ لینے کی طرف آئے نہیں, اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے بھی نہیں آئے, آپ نے اپنی ذات میں سب کچھ مرتکز رکھا, تو پھر وہ پرنٹنگ پریس سے روکیں یا کچھ بھی کریں, پاکستان میں نیا کچھ نہیں ہو رہا. پچھلی دفعہ محکمہ زراعت یہی کام کر رہا تھا, جس کو ہمارے دوست بڑی دفعہ کہتے ہیں جی پچھلی دفعہ غلط تھا تو اب نہ. بھائی
یہ مکافات عمل تو ہونا ہے، پھر اگلی دفعہ کے لیے نیا کام تیار کر لیجئے گا. جس طرح ابھی نیب کے معاملات پہ ڈس کے انہوں نے آ کے بڑی دیر کے بعد نیب کو بدلا اور اس کو پھر خان صاحب نے ہی دوبارہ واپس کرا دیا سپریم کورٹ سے. اس کے بھی ابھی اپیل لگنی ہے، کیونکہ جو اپنی تھی نا کہ ایک 90 دن کا ریمانڈ اور ایک ضمانت، وہ نہیں چھیڑی تھی، باقی سب کچھ انہوں نے کہا جی، اور وہ پھر اس بینچ نے سپریم کورٹ نے واپس کر دیا. یہ چیزیں ہیں جو لوٹ کے آتی ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق تجزیے کا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جو آج فیصلے ہیں اس کے اوپر آپ نے اگلے سیگمنٹ میں رکھا، اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. بالکل جی. اب آیا صاحب، ظاہر ہے بہت ساری مشکلات ایک سیاسی جماعت کے لیے ہیں، اور یہ جس طرح چیزیں پھر ویسے ہی واپس آ رہی ہیں. پچھلے انتخابات میں کسی اور سیاسی جماعت کے لیے تھی. اس سے ہٹ کر ظاہر ہے جب انتخابات آتے ہیں تو عوام کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی توقعات وابستہ کر لیتی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، ان کو کہیں کسی میں مسیحا نظر آنے لگ جاتا ہے کسی سیاسی جماعت میں. تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے رائے بھی رکھی جو کہ مکس ہی تھی تقریباً، جو نواز شریف صاحب کے بھی چاہنے والے ویسے ہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے بھی، دیگر جماعتوں کے بھی، جو جہاں پر جماعت ہے جس کا ہولڈ ہے. آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت آپ کو لگ رہی ہے بڑی مضبوط پوزیشن پہ ہے اس وقت؟ ایک تو میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے واقعی بڑا فیئر وہ پیش کر دی. نارملی نہیں ہوتا یہ ہمارے جی ایز اٹ از. ہاں ویری گڈ، یہ آپ کے لیے تعریف بنتی ہے. لیں جو نوید صاحب شبے کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ شاید پی ٹی آئی نہیں ہے. عامر صاحب کی باتیں مجھے سن کے یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، اور جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ بھی شاید یہ 2-3 فیصلے جو آنے ہیں، قائد صاحب کو اللہ زندگی دے اور انصاف کا علم بلند کرنے کی ان کو طاقت عطا فرمائے. وہ کیا کمال انہوں نے فیصلہ کیا تھا، بیٹ چھین لیا ایک پولیٹیکل پارٹی سے. حالات جو بھی ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہ سمجھ رہے تھے نا کہ انہوں نے چونکہ باقی معاملات غلط کیے ہیں اس لیے ان کو بیٹ نہیں دینا، لے لیا. تاریخ یاد رکھتی ہوتی ہے اس طرح کے فیصلوں کو، میرے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. اب مقابلہ بالکل ٹھیک ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز میں جب گورنمنٹ کی دوڑ میں جو ہیں اس وقت. ایک میرے قائد ہیں الحمدللہ، وہ تو لندن سے چلے ہی پرائم منسٹر بننے کے لیے تھے، اور یہ بیچ میں سے بلاول پتہ نہیں نکل کے کہاں سے آ گئے ہیں. کوئی امید نہیں تھی کہ اس طرح سے آ کے، کیونکہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ پنجاب میں میرے قائد کے لیول کے جلسے کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب آپ شور کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے شیئر چاہیے، شیئر تو آپ کو پتہ ہے سب نے ایک جگہ سے لینا ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی شبے والی بات نہیں ہے، اب کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں، اوپن بات ہے. تو پھر وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا اسٹرینگتھ تو شو کریں نا اپنی. اس حساب سے بلاول نے بہت زیادہ اسٹرینگتھ شو کر دی ہے. بازی پلٹ سکتے ہیں؟ بالکل پلٹ سکتی ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز، کیونکہ یہ تو پی ایم ایل این ایک ہی بات کر رہی تھی کہ قائد جدو آئے گا لگ پتا جائے گا، اور قائد نو پہلے آپ ہی سمجھ نہیں آئی کہ پتا کی لگنا سی. وہ اتنا عرصہ باہر ہی نہیں نکل سکے، کہ مجھے نہیں پتا کیا خوف تھا. ان کی باڈی لینگویج بھی ایسی تھی کہ شاید وہ کسی خوف میں مبتلا ہیں، وہ تھے. اس کے بعد نکلے ہیں، بہت دیر کر دی انہوں نے. اس سے پہلے بلاول اٹیک کر چکے تھے، تو ظاہر ہے جو پہلے اٹیک کرتا ہے اور آپ نے اس کا ڈیفینس بھی نہیں بنایا ہوتا، اس لیے نہیں بنایا ہوتا کہ آپ کو یقین ہے یار کہ یہ تو میرا قلعہ ہے نا، یہ تو اس کو تو توڑ ہی کوئی نہیں سکتا، اس لیے میں سکون سے بیٹھا رہوں گا. لیکن بلاول نے ہلچل مچائی اس قلعے میں آ کے، اور وہ مسلسل جو جلسے کر رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ جتنے لوگ میرے قائد کے جلسے میں ہوتے ہیں اتنے ہی مجھے بلاول کے جلسے میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب شیئر بلاول صاحب کا پیپلز پارٹی کا بڑھے گا. وہ جو انیشل تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک زرداری سب پہ بھاری. تو فیصل صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب پھر اس پوزیشن میں ہے، ایک زرداری سب پر بھاری، کیونکہ آزاد امیدواروں کی بھی ایک گیم ان ہونی ہے اور بلاول جس طرح سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. پھر لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں ظاہر ہے عوام تو سب کو جس طرح سے وہ بانی پی ٹی آئی کو چاہ رہی ہے اسی طرح سے وہ نواز شریف صاحب کی بھی بات کری ہے. یعنی کوئی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ نمبر 1 2 ہیں، وہ سب جہاں شہر جن کے ہیں وہاں پر وہ راج کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر زرداری سب پر بھاری ہوں گے، یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت اتنی زیادہ صورتحال جو ہے نا گمبھیر ہو چکی ہے کہ ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو دھندلی سی شکل نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے شاید ویسا نہ ہو پائے. یہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے. جو آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے الیکشن کی دھاندلی کا بڑا ایکسپیرینس ہے.
इलेक्शन मैनेजमेंट का आप कह रहे हैं कि कहानी स्क्रिप्ट से हट सकती है, कहानी का अंजाम स्क्रिप्ट से हट सकता है, आप ये कह रहे हैं? जो लिख दिया गया, मतलब मैंने मेरा गुमान मेरी छठी हिस्स कह रही है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी छठी हिस्स कह रही है। तज्जियाकार की छठी हिस्स बड़ी खतरनाक होती है फैसल साहब, कुछ ऐसा, हाँ ऐसे मुझे जो है ना वो बड़ी खतरनाक किस्म की जो है ना वो आ रही है कि जो लिख दिया गया है शायद वो दोबारा लिखा जाए। अभी जो हमें दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो मेरा ख्याल है वो अनमिट स्याही नहीं थी, इसको धो के शायद कोई नई तहरीर जो है ना मैं कुछ दिनों बाद जो है ना वो नजर आ जाए। एक खास हद तक तो जो है ना इलेक्शन को जो है ना मैनेज किया जा सकता है, एक खास हद के बाद जो है ना इलेक्शन मैनेजमेंट करने की जो स्किल है ना वो कितनी भी ज़्यादा आपके मसल्स हों, सियासी बुनियादों पे, सरकारी बुनियादों पे, गैर सरकारी बुनियादों पर वो मसल्स जवाब दे जाते हैं। हमने बहुत इलेक्शन देखे, इलेक्शन की बहुत मैनेजमेंट देखी, प्री पोल क्या होता है, ड्यूरिंग पोल क्या होता है, आफ्टर पोल क्या होता है, सब साइंस सब समझते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है ना, मुझे मेरी छठी इस कह रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना हमारी बात हो गई है कि वो इतनी सीटें मिल जाएंगी, हमारी बात हो गई है, मतलब खुल्लम खुल्ला लोग इस तरह की, पहला इलेक्शन है जिसमें लोग ओपनली बात कर रहे हैं। कराची में एक सियासी जमात कहती फिर रही है हमारी बात हो गई है, 16 सीटें मिल जाएंगी। अच्छा, अब अल्लाह करे 16 मिल जाए, बात हो गई है तो। लेकिन जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है ना तो वो कुछ और ही, दीवार की तहरीर जो है ना मेरे ख्याल है कई दफा तब्दील करनी पड़ेगी, एक दफा भी नहीं शायद कई दफा जो है ना वो इस तब्दीली का जो है ना हम देखें। आने वाले दिनों में इस मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल भी तब्दील होगी, इस मुल्क की जो माहौल है ना, माहौल जिसको हम माहौल कहते हैं, वो माहौल भी जो है ना वो तब्दील होगा। सही है। इस वक्त जो मुज़ाहमत हमें नजर आ रही है वो मुज़ाहमत हमने इससे पहले कभी देखी नहीं है। इवन के नून लीग भी जो है ना इस सतह पर जाके जो है ना मुज़ाहमत नहीं कर पाई थी। ये एक जमीनी जो है ना वो हकीकत है। अब हो सकता है अच्छी हो, बुरी हो, तल्ख हो, सख्त हो, नरम हो, जैसी भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो बहरहाल यही है। लेकिन इस वक्त हमें जो है ना एक अवामी सतह पर पहली दफा जो है वो मुज़ाहमत नजर, उसका एक बहुत बड़ी वजह जो हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पास सोशल मीडिया की शक्ल में जो है वो बोलने का एक जो है टूल आ गया है, जिसके जहन में जो राय आती है वो लिख देता है। सही। तो बहरहाल आने वाले दिन जो है ना आज की तारीख में बैठ के ना पेश गोई ना करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हो सकता है कि जिसने जो है वो मिठाई का ऑर्डर दिया है उसको चाहिए कि वो सियाह कपड़ों का भी दे दे। चले वैसे ये वाला क्लिप मिठाई खा ले, नहीं मिले तो सियाह कपड़े ले। फैसल साहब का जो पार्ट है इसको भाई आप रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि हमने जाहिर है ये इलेक्शन के माहौल, जब तक इलेक्शन है तब तक हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी भेज दें। जी, और अगर ये सच साबित हो जाता है तो फिर देखें आप फैसल साहब जिन्होंने मिठाई का ऑर्डर दिया है वो जी बिल्कुल समझ आ गई। दोनों दे दे, अगर मौका मिले तो मिठाई खा ले, मौका नहीं मिले तो सियाह कपड़े लटका दे, दोनों काम हो जाएंगे, दोनों तरफ खेल दोनों होनी चाहिए। अजमल स्टार मलिक साहब आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर आप इलेक्शन सेल को हेड भी कर रहे हैं, तो बुनियादी सवाल, आप तो काम भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त किस किस हलके में किसका कैंडिडेट स्ट्रांग है, किसका कमज़ोर है, और कौन सी सियासी जमातें ज़्यादा अच्छी कैंपेन इस वक्त कर रही हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात इस वक्त इस पोजीशन में आज तक की अगर बात करें नज़र आ रही है हुकूमत बनाते हुए? जी दुआ, शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन की तरह इस दफ़ा भी जो हमने इलेक्शन सेल बनाया है वो अपने नाजरीन को इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तनद जो रिज़ल्ट्स हैं वो देने की कोशिश करेंगे। वो लास्ट टाइम भी बहुत से बड़े जो कौमी चैनल्स थे वो उनको बैकअप करना पड़ा था कुछ रिज़ल्ट्स के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े मुस्तनद रिज़ल्ट्स दिए थे अपनी पूरी टीम की मावनत के साथ, जिसमें आमर साहब भी बैठे हैं, फैसल साहब भी बैठे हैं। तो मैं एक तो ये अपने नाजरीन को बताना चाह रहा था कि इस दफ़ा भी हम इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ हैं और अपने नाजरीन को अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। दूसरी बात जो आपने की आज के सवाल की, तो अभी नवीद साहब ने एक बात कही कि मुकाबला जो है वो सिर्फ नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। उसकी वजह कि अभी आमर साहब ने अपनी बात में तो बता ही दिया कि पीटीआई के ऊपर तो शायद बैन लग जाएगा, तो वो तो बात फिर अया हो गई कि मुकाबला तो सिर्फ इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान नज़र आ रहा है। लेकिन आप
ابھی یہ نہ بھولیں کہ ابھی الیکشن کے اندر تقریباً 2 ہفتے ہیں. ان 2 ہفتوں کے دوران کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, آپ کا ووٹر جو ہے اصل بات تو اس کے ذہن کی ہے کہ وہ کس طرح نکلتا ہے. آپ کا جو میجورٹی ووٹر ہے وہ یوتھ سے ریلیٹ کرتا ہے, اور یوتھ کا کیا موڈ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پینل میں بیٹھے بھی سارے اور سارے اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یوتھ کا موڈ کیا ہے اس وقت. سمجھنے بھگت بھی رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں یوتھ کا اگر انہیں نکلنا چاہیے 8 تاریخ کو, تبھی پتہ لگے گا موڈ کا. وہ رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, 8 کو آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی آپ نے وہ جو سروے چلایا اس میں ایک بات بڑی اہم ایک بندے نے کی کہ جی میں تو کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دوں گا, شخصیت کو ووٹ دوں گا. اب یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر عدم اعتماد شو ہو رہا ہے نا ایک قسم کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جن 2 جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان جماعتوں نے بھی ابھی تک اپنے منشور کا اعلان ہی نہیں کیا. ایک بڑی جماعت جو ہے وہ ابھی تک اپنے منشور کی تیاری میں ہے, اور وہ غالباً 27 کو وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی اس کا منشور آ رہا ہے, ایک باقاعدہ وہ میٹنگ کے اندر اس کو اناؤنس کل ہے 27. ہاں جی کل ہمیں پتہ چل ہی گیا. اس میں کیا عامر صاحب کی آج آپ نے اگر سٹوری دیکھی ہو نہیں, ہم اس پہ انشاءاللہ کل بات. اور وہ دوسرا جو پیپلز پارٹی ہے اس میں بھی بلاول صاحب نے, ان پارٹی نے ابھی اپنا منشور کا اعلان نہیں کیا. وہ بلاول صاحب نے 10 پوائنٹس دیے ہیں اپنے جن کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ جو 10 پوائنٹس بھی ہیں کیا وہ ریالٹیز کے اوپر مشتمل ہیں. وہ 300 یونٹ فری اور 30 لاکھ گھر, وہ تو یہ تو پھر وہی پرانی بات ہی آ گئی, یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اتنی جلدی ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے. یہ تو الیکشن ڈے پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ جا کے کہ کون باہر نکلتا ہے. کریں دعا کر چکی. بالکل جی, آج تک کی رائے ہم نے آپ کا کہ آج تک کا جو ماحول ہے اس کے مطابق عوام کیا سوچ رہی ہے, اور اس کے بعد ہمارے جو تجزیہ کار, ہمارا پینل, ہمارے ایکسپرٹس اپنے تجربے کی بنیاد پر, اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہیں کیا لگتا ہے کہ آج تک کون سی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے. بہرحال کیا ایکسپرٹس نے کہا وہ آپ نے جان لیا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہم آج دوسرا بڑا سوال یہ کرنے جا رہے ہیں, کیا انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی و معاشی استحکام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی. میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے. ہمارا منشور بالکل واضح ہے, ہر شہر کی ترقی, ذات کے اسپتال, مفت تعلیم دینا, بجلی کے بلوں کو کم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. چینی, آٹا, سبزی, گوشت, دالیں, ان کی قیمتوں کو کم کرنا ہماری ذمہ داری, اور یہی ہمارا منشور ہے. پاکستانیوں سے کیے جانے والے وعدے اگر اس میں سے 10% بھی سچائی ہوتی تو آج ہمارے گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے کہ آج دنیا جب چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے شہر میں روزانہ گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں, ہم ابھی گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے. پاکستان کے ان حکمرانوں نے ہماری معیشت کو بھی تباہ کیا, البتہ اپنی معیشت کو مضبوط کیا. ان کے کارخانوں میں, ان کے فلور ملز میں, ان کے اثاثوں میں اضافہ, اور آپ کے لیے غربت, آپ کے لیے ٹیکسز پر ٹیکسز. ناظرین, پاکستان انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے. سیاسی اور معاشی استحکام کے حوالے سے تمام تر امیدیں انتخابات سے وابستہ ہیں. تمام سیاسی جماعتیں آپ کو سنوایا دعوے اور وعدے کر رہی ہیں. آج نون لیگ کے قائد نواز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو یقین دلایا کہ PMLN آئے گی تو مہنگائی کو مٹائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بجلی, روٹی سب سستا کریں گے, گیس گھر گھر ملے گی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں کے حالات کو اتنا اچھا بنائیں گے کہ ہر گھر میں بہترین روزگار ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت میں آ کر اشرافیہ اور امیروں سے وسائل لے کر غریبوں کو دیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی جماعت کے پاس مہنگائی اور بے روزگاری کو قابو کرنے کا منصوبہ نہیں ہے. دونوں جماعتوں کے دعوے اپنی جگہ, لیکن تازہ اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح تقریباً 44% ہو چکی ہے, جسے کم کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا. سیاسی حوالے سے ناظرین بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ملا ہے. پرویز الہی, صنم جاوید, شوکت بسرا سمیت ان کے بعض رہنماؤں کو انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. PTI کی جزوی مہم بھی جاری ہے, لیکن PTI کئی شکایات بھی کرتی نظر آتی ہے. تو یہ سارے
ماحول میں کیا سیاسی معاشی استحکام کا حصول ممکن ہوگا؟ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سوال یہ ایک تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے شکووں کا کچھ مداوع ہوگا, دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی معاشی استحکام کی توقع کرنی چاہیے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کا آپ نے فکرہ مصطفیٰ کمال صاحب کا آپ نے فکرہ کہا کہ 10% بھی اگر عمل ہوتا, تو مجھے یاد آ گیا وکیل خان مرحوم ہوتے تھے, سیکٹری مذہبی امور. تو ایک دفعہ میں ملا تو انہوں نے کہا کہ یار اس ملک سے جتنے لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا, اگر یہ آدھے بھی ٹھیک ہو گئے ہوتے تو یہ ملک جنت ہوتا. لیکن ہمارے ہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم گناہ بخشوا کے نئے سرے سے کرنے آ گئے ہیں. تو پاکستان تو ہے یہ, مطلب اس کا جواب اس سینس میں. باقی پیپلز پی ٹی آئی کے دیکھیں 2200 میں سے 1800 اراکین اس وقت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ان کے گلے میں وہ ہڈی بن کے پھنس گئے ہیں جس پہ عمر ایوب نے کہا کہ واپس لو کاغذ, کیونکہ انہوں نے سب کو کہہ دیا کاغذ جمع کراؤ. مجھے بتائیں کہ ریٹرننگ افسروں نے ختم کیے جہاں پہ کاغذ, وہاں ہائی کورٹ کے ٹریبونل تھے, ٹریبونل کے اوپر پٹیشن ہوئی, ہائی کورٹ کے ججز آئے, اس کے اوپر سپریم کورٹ آیا. الیکشن کمیشن کہیں بھی نہیں ہے اس کام میں. الیکشن کمیشن سے صرف 2 جگہوں پہ پوچھا گیا, ایک پرویز الہی کیس میں کہ آپ کے اکاؤنٹس کا ایشو آپ نے لا میں, انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ نے اکاؤنٹ بنایا, پورا لا بنایا کہ ایکسکلوسیو ہوگا. تو انہوں نے کہا جی 3 ہیں تو 3 بنانے چاہیے تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ رولز میں بھی لکھا, انہوں نے کہا رولز نوٹیفائی نہیں ہے, انہوں نے کہا جی نوٹیفائی ہیں, وہ بھی پیش کر دیے. پھر ان کو رعایت دی گئی کہ آپ چن لیں, تو انہوں نے صوبائی اسمبلی چن لی. یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ملی ان کو, اور جہاں پہ بیلٹ پیپر کا تھا وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جی چھاپنے تو دوبارہ چھاپ دو. بالکل ٹھیک ہے کہ 8 ٹن کے مقابلے میں 21 ٹن کاغذ اس دفعہ یوز ہونے جا رہا ہے بیلٹ پیپروں کے لیے, کیونکہ 40 اراکین ہیں. یہ سارے پی ٹی آئی کے لیے ایک اتنا بڑا ایشو بننے جا رہے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے امیدوار بنا دیا. جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کھمبے جو کھڑے ہو گئے ہیں, تو کھمبے کو ساتھ لپٹنا تو ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ جی ہم جیت جائیں گے اور ہم ہی ہو جائیں گے. یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے, پی ٹی آئی کو قابو کرنا بہت مشکل ہوگا. ان کو رعایت کہاں سے نہیں ملی, ان کو ہر کورٹ کے فورم سے ملی ہے. یہ کہہ ہی نہیں سکتے. پہلے دیکھیں کتنی ویڈیو کا ڈرامہ بنا تھا, اور کاغذ سب سے بڑی تعداد میں ان کے 2200 جمع ہوئے. باقی کہانیاں ہیں, کیمرے ساتھ لے جاؤ اور فلمیں بنا دو. جی ایاز صاحب, یہ کھمبے جو ہے نا وہ مین ٹرانسمیشن لائن والے نہیں ہوتے بڑے بڑے, جن کے بہت سارے وہ ہاتھ ہوتے ہیں, وہ والے کھمبے بن گئے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ چیزیں آج کے فیصلوں کے بعد جو مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک تو مجھے پرویز الہی صاحب کا پینل وہاں سے جیتتا نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کل کو کیا ہوگا, کوئی اور حالات نہ ہو. دوسرا, پہلے میرے قائد کے مقابلے میں وہ آ گئی خاتون, وہ جو جیل میں ہیں اس وقت, یاسمین جی, اور اس کے بعد پھر آج مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں صنم جاوید آ گئیں. اب یہ بڑے انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں مقابلے, میں آپ کو بتاؤں. میرے خیال میں اب کوئی عدالتوں کو ان پہ رحم بھی کھا لینا چاہیے, کوئی ان کی ضمانتیں کر لیں, کوئی مقابلے کا مزہ تے آوے یار, وہ بھی اپنے آ کے اپنی کیمپین کر لیں. اور پولیس سب کو مزید جو آج کل وہ مقدمے بنا رہی ہے وہ نہ بنائے. جی ایک گل کہنی پائے گی. ہاں جی, ایک گل کہنی پائے گی. ایک استاد نے بھی کیا سی, سب دیکھیں گے, اور رات 12:02 تے انہوں نے ٹویٹ کیتا کہ کل ساری دنیا عمران کو دیکھے گی. وہ جس ٹائم ٹھیک نہیں ہوندے تھے ٹویٹ کر دیندے. تو میرے خیال میں کہ وہ تھوڑی رونق تو لگے نا یار, مطلب اس ملک میں الیکشن, ورنہ تو وہی ہے نا کہ آزاد امیدواروں کی بجائے قید امیدواروں سے مل کے حکومت بن رہی ہوگی. چلیں فیصل صاحب دیکھیں نا, صورتحال تو ہے نا مزیدار ہے بظاہر, لیکن وہ جو الیکشن کا اس حد تک تو ایاز صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. اچھا, وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں آ رہا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ الیکشن کے والے دن کیا ہوگا, جب پہلے سے نتائج آ جائیں 15 دن پہلے 20 دن پہلے, ہو سکتا ہے نتائج جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہ ہو, یہ مفروضوں پر ہو, لوگوں کا ایک پروپیگنڈا سیل کا حصہ ہو. ہم ساری باتیں کر لیتے نا, لیکن آ تو گئے, لوگوں کی زبان زد عام تو ہو گئے. اس نے الیکشن کا جو ذائقہ, جو ٹیسٹ ہوتا تھا نا, وہ چھین لیا. جو رات کو 12 بجے سے جو لوگ ٹی وی کے سامنے یار, ابھی تو دیوار کے پار دیکھنے کی بات کر رہے تھے, ابھی بدل گئے 2 منٹ میں. نہیں, وہ حالات بدلنے کی بات کر رہے تھے, اب وہ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں کہا پہلا تجزیہ کچھ اور تھا, دوسرا تجزیہ ٹیسٹ بدل گیا. فیصل صاحب, تو الیکشن کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, جو ٹیسٹ آنا چاہیے تھا, جو اس سے الیکشن کا جو ماحول بنتا تھا, صحیح ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے ماحول نہیں بن رہا. ہو سکتا ہے کہ
ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دن جو ہے وہ ماحول بن جائے. صحیح ہے. اور شاید عامر صاحب دیکھیں مٹھائی کھلاتے ہیں کیا کرتے ہیں. چلیں اب یہ کیونکہ آج وقت کم ہے بریک ٹائم اب دیکھتے ہیں عامر صاحب مٹھائی کھلاتے ہیں بقول فیصل صاحب کے یا پھر سیاہ لباس کی آپ نے ایک آپشن دی تھی. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب اور اجمل ستار ملک صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف کچھ شکوے کم ہوں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد جس طرح سب سیاسی جماعتیں سیاسی لیڈرز بڑے دعوے وعدے کر رہے ہیں کوئی معاشی استحکام کی توقع کر سکتی ہے عوام ان سے؟ لیکن میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو پریکٹیکل ہونا چاہیے اور امپریکٹیکل جو دعوے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اور جس طرح کے ابھی دعوے سامنے آ رہے ہیں تو وہ امپریکٹیکل لگتے ہیں. ایسے ہی امپریکٹیکل دعوے جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے کیے تھے اور پھر ان کو وہ دعوے جو ہے وہ پورے نہیں کر سکے, وہ وعدے پورے نہیں کر سکے. جہاں تک معاشی استحکام کا سوال ہے تو معاشی استحکام کے لیے آپ کو ملک میں سیاسی استحکام چاہیے اور سیاسی استحکام کے لیے آپ کو ملک میں ایک فری فیئر کریڈیبل الیکشن کے ذریعے ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ چاہیے تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکے. لیکن اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں لگ رہا اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم تو وہ بھی ایک جو ہے وہ مستحکم گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی, ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہوگی کہ وہ ایک مشکل فیصلے کر سکے آپ کی معیشت کو جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے یہ اگین خدشہ ہے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم غلط ثابت ہوں اور جو ہے وہ الیکشن کے نتیجے میں ایک سیاسی استحکام آئے اور معیشت جو ہے وہ پٹری پہ ڈالی جا سکے. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا انتخابات کے بعد کیونکہ دعوے وعدے بڑے بڑے ہم اس وقت سن رہے ہیں تو اگر ان پر واقعی عمل ہو جائے تو سیاسی معاشی استحکام تو آ سکتا ہے پھر؟ جی دواب میں نے دعووں وعدوں کی تو پہلے بھی بات آپ کو کر دی کہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ تو محض ایک خواب ہی لگ رہے ہیں. دعووں کی بات پہ جائیں گے تو پھر تو مشکل ہی نظر آ رہی ہے سچویشن. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انتخابات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیاسی مسائل کا حل لے کے آتے ہیں. تو سیاسی مسائل کا حل لانے کی امید رکھنی چاہیے. ہماری جو معاشی جو ہمارا استحکام ہے وہ بلا شبہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر انتخابات کے بعد ساری سیاسی جماعتیں طے کر لیں اور آپس میں بیٹھ کے کوئی مساق جمہوریت تو وہ کرتے رہتے ہیں, مساق معیشت بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ شاید معاملات سیاسی بھی اور معاشی بھی بہتری کی طرف چلے جائیں. وقت بھی آپ کی اسی بات کے ساتھ ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے گا.